3 महीने मिनाहिल को पीरियड्स नहीं आए तो चची ने इसका टेस्ट करवाया। मुबारक हो, इनकी 2 महीने की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर की बात पर मिनाहिल का चेहरा जर्द पड़ा, मगर अपनी पाकीज़गी की कस्में खाते हुए वो भूल चुकी थी कि एक दोपहर जब सब शादी पर गए थे तो फ्रिज में रखा जूस पीते वो चकरा कर किचन के फर्श पर गिरी। मगर आंख खुली तो वो अपने बेड पर थी। इससे अपना निचला जिस्म धुला धुला महसूस हुआ था, लेकिन डर के मारे इसने किसी से बात का जिक्र नहीं किया। अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं इस लड़की के साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। बहरोज की बात पर सबको झटका लगा, क्योंकि वो खानदान का सबसे काबिल और शहर का मशहूर बिजनेसमैन था, जबकि मिनाहिल यतीम और मैट्रिक पास। मगर कोई नहीं जानता था कि कितने जालिम है सब लोग यहाँ पर। मेरा किसी को एहसास नहीं है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती? मिनाहिल आज हवेली में अकेली थी। हवेली के सब लोग शादी पर गए हुए थे। मिनाहिल के फूफो के बेटे की शादी थी, लेकिन मिनाहिल के स्टार के बावजूद भी इन लोगों ने इसे साथ लेकर जाना जरूरी नहीं समझा था। बल्कि चची ने डांटते हुए कहा था कि सारा काम अच्छे से मुकम्मल करना, वापस आऊं तो मुझे कोई काम अधूरा नहीं मिलना चाहिए। और तब से मिनाहिल बगैर आराम किए हवेली को चमकाने में मसरूफ थी, और अब इसका थकन से बुरा हाल था। नहाने के बाद वो किचन में अपने लिए चाय बनाने आई तो सामने फ्रिज में जूस का ग्लास पड़ा था। एक ही सांस में वो पूरा ग्लास चढ़ा गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने लिए चाय बनाने के इरादे से चूल्हे के पास आई, मगर इसे जोर का चक्कर आने लगा। जमीन आसमान आंखों के सामने घूमते हुए महसूस होने लगे थे और वो तवाजुन खोकर जमीन पर गिर पड़ी थी। जब इसे होश आया तो वो अपने कमरे में थी। सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की हल्की टीसें उठ रही थी। सर को थामते हुए वो उठकर बैठी तो दोबारा से चक्कर आ गया था। कितनी देर तक वो अपने हवासों में वापस ना लौटी। ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी अजीब तबीयत क्यों हो रही है? मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, नाश्ता किए बगैर हवेली के काम कर रही हूँ, शायद इसी वजह से हो रहा है। कितनी देर के बाद वो बामुश्किल आंखें खोलने में कामयाब हुई थी। सर को दोनों हाथों से थामते हुए वो उठकर बैठी थी। अपने इर्द गिर्द का माहौल देखकर वो हैरान रह गई। मैं तो बावर्ची खाने में थी, फिर अपने कमरे में कैसे आई? शायद मैं खुद ही चलते हुए कमरे में आ गई हूँ। एक तो आज तबीयत इतनी अजीब हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गई। अरे ये क्या? मैंने तो सफेद कपड़े पहने थे, फिर मेरे कपड़े कैसे तब्दील हो गए? इससे अच्छे से याद था कि नहाने के बाद इसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जो अभी कल ही सानिया ने इसे दिए थे। सानिया वो कपड़े बामुश्किल 2 बार ही पहनती थी। वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी और पुराने कपड़े इस पर दिन ब दिन तंग होते जा रहे थे। अपने पुराने कपड़े वो और किसी मुलाजमा को नहीं देती थी सवाए मिनाहिल के, और वो भी दान के तौर पर। मिनाहिल को भी वो कपड़े बहुत पसंद आए थे, मगर कितना वक्त गुजर गया, मिनाहिल को दोबारा वो कपड़े कहीं नहीं मिले थे। मैंने कहाँ रख दी इन कपड़ों को? ना वॉशरूम में है, ना गंदे कपड़ों में है, ना ही अलमारी में, ना ही कहीं और। फिर वो कहाँ जा सकते हैं? फिर इसने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि शायद छत से उड़कर वो कपड़े कहीं बाहर चले गए हों। इसे सिर्फ अपने उतरात नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने सारे काम वो मिनाहिल से ही करवाती थी। ये सब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल को नीचा दिखाना और अपनी अना की तस्कीन था, क्योंकि सानिया मिनाहिल के मुकाबले में बिल्कुल आम सी लड़की थी, जो ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही इस पर जान छुड़ाने वाले इसके माँ बाप बहन भाई थे, और ना ही कोई ऐसा हुनर जो इसे सब लोगों में मुमताज करता। इसके पास एक ही खूबी थी, और वो थी हुस्न की दौलत से बेतहाशा माला माल होना। खानदान की कोई लड़की भी इसकी टक्कर की नहीं थी। आम से सादा से होलिये में भी वो किसी शहजादी जैसे लगती थी। और एक ही चीज थी जहां पर सानिया मार खा गई थी, वो इसके हुस्न से बेतहाशा जलती थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मिनाहिल का हुस्न दुबा देती, मगर जहां पर इसका बस चलता वहां पर वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती। छोटे बड़े सारे काम वो मिनाहिल से करवाती, बात बात पर इसे जलील करती थी। ना सिर्फ सानिया बल्कि हवेली के सभी लोग मिनाहिल के साथ ऐसे सलूक किया करते। जब तक दादी जिंदा थी तब तक तो मिनाहिल के लिए सब कुछ अच्छा था, मगर इनके जाने के बाद मिनाहिल के लिए सब कुछ तब्दील हो गया था। जो पहले दादी की वजह से इसका लिहाज कर जाते थे, अब वो लिहाज का दामन भी छोड़ गए थे। इसलिए कुछ दिनों से मिनाहिल को अपनी तबीयत में अजीब सा फुलाव महसूस हो रहा था।
ऐसे कमजोरी महसूस हो रही थी, हालांकि घर के सारे काम तो वो कई सालों से अकेले सर अंजाम दे रही थी। मगर अब ऐसे जरा जरा सा काम करके थकावट हो जाती और सर भी बार बार चकराता हुआ महसूस होता। अब तो पिछले कुछ दिनों से तो इसे बार बार उल्टी भी हो रही थी। जो भी खाती फौरन इसे बाहर उगल देती। इसकी हालत देखकर चची को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसके हवाले से मशकूक हो रही थी। अरे कल मोही, ये बार बार तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? ये सर चकराना और ये दिल घबराना, मुझे लगता है तूने कोई ना कोई गुल खिलाया हुआ है। जो वो सुबह से रात गए तक कामों से निढाल हो चुकी थी। ऐसे एक पल के लिए भी कमर सीधी करने को नहीं मिली। अब जब चची ने इसे उल्टी करते देखा तो इसे बेपनाह सुनाई थी। वो तो सुन होकर रह गई। चची, आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, मैं कब से तुम्हारी इस पल पल बदलती तबीयत को देख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि कल मोही ने तूने ही कोई गुल जरूर खिलाया। वो जो इनकी हर जली कटी सुनने की आदी थी, कभी पलट कर जवाब का अपना नहीं दिया। मगर जब इन्होंने इसके किरदार पर इल्जाम लगाया तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। चची, खुदा का खौफ करें, आपके मुंह में जो आता है बोलती जाती हैं। आपकी भी जवान बच्ची है, इसके बावजूद आप मेरे बारे में ऐसी सोच कैसे रख सकती हैं? ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? अच्छा, अब तुम्हें भी जुबान लगी है जो मुझे जवाब देने लगी हो? तो भी बताती हूँ। पे दर पे कई थप्पड़ इन्होंने मिनाहिल के चेहरे पर रसीद कर दिए थे। वो चुपचाप इनसे पिटती रही। कल मोही, खराफात, अब तो जुबान दराज भी हो गई है, मुझे आंखें दिखाने लगी है। कल को मेरा हाथ ही पकड़ोगी, इससे पहले मैं तुम्हारे हाथ ना तोड़ दूं। सब्र करो तुम, तुम्हारा इंतजाम मैं जल्दी करती हूँ। वो तो अपना गुस्सा इस पर उतार कर चली गई थी, मगर वो कितनी देर तक घुटनों में सर रखे रोती रही थी। अगले दिन सबके लिए नाश्ता बनाते हुए भी इसे बार बार चक्कर आते रहे। और फिर जब वो चची के पास चाय का कप लेकर आई तो चाय का कप चची पर ही उलट गया था और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। अब की बार सबने पलट कर परेशानी से इसे देखा था। अब की बार चची को भी अंदाजा हो गया कि इसकी तबीयत सच में खराब है। जहरा, इसे तुम डॉक्टर के पास लेकर जाओ। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ ये बहुत कमजोर हो गई है। सारा दिन गर्मी में काम करने से शायद बीमार पड़ गई है। इसे डॉक्टर से दवा लाकर दो और कुछ देर इसे रेस्ट करने का बोलो। इतनी सी मेहरबानी पर ही इसकी आंखें नम हो गई थीं। जल्दी से उठकर वो दोबारा से वॉशरूम में आई, दोबारा चची के लिए चाय लेकर गई। जब सब लोग नाश्ते से फारिग हो गए तो तब चची के इसके पास बावर्ची खाने में आई। किचन के काम आज मुलाजमा देख लेगी। अभी तो मेरे साथ आओ, तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर चलूं, आखिर पता तो चले कि तुम्हें आखिर बीमारी क्या है। और वो इसे अजीब खोजती हुई नजरों से बोली थी। मिनाइल को इनका ये अंदाज बुरा तो लगा, मगर वो भी इस वक्त अपनी तबीयत से परेशान थी। इसे जल्दी से तैयार होकर वो इनके साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई थी। चची ज़ाहिरा इसे अपने साथ फैमिली डॉक्टर के पास लेकर आई। फैमिली डॉक्टर भी इसे देखकर चौंक गई, क्योंकि इस घर में मिनाइल की क्या हैसियत थी ये किसी भी ढकी छुपी बात नहीं थी। अपने होंठों पर पेशा वराना मुस्कुराहट सजाकर इसने इन दोनों का इस्तकबाल किया था। आज मिनाइल को आप यहाँ पर ले आएंगे, खैर तो है? यही तो पता करने के सब खैरियत है ना कि हमारे नाक के नीचे कोई गुल तो नहीं खिलाया गया। डॉक्टर की बात पर कहका लगाकर हंसी। मिनाइल का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। अचानक चची इसके बारे में इतना मनफी क्यों सोचती थी, इतना मनफी क्यों बोलती थी? क्या इन्हें जरा भी खौफ खुदा नहीं था? डॉक्टर ने इसे बेड पर लेटाया, चेकअप करने लगी। थोड़ी देर के बाद मिनाइल ने महसूस किया कि डॉक्टर के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी छा गई और वो हैरान नजरों से मिनाइल को गौर से देखने लगी थी। फिर इसने मुलाजमा को कमरे में बुलाया, चंद टेस्ट मिनाइल के लिए लिख कर दिया और नर्स को अपने साथ लेकर गई थी। जाते जाते वो वापस पलटी, डॉक्टर साहबा कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है ना? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डॉक्टर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। इसके आंख के इशारे से नर्स के साथ जाने को बोला। मिनाइल को सुबकी सी महसूस हुई। कैसे सब लोग जान जाते थे कि इसकी हैसियत घर में टके की भी नहीं है और सब लोग इसके साथ वही सलूक करते जो घर में इसके साथ रवा रखा जाता था। टेस्ट करवाने के बाद वो चची के पास आकर बैठ गई। वो दोनों आपस की बातों में मसरूफ थी। टेस्ट रिपोर्ट आने में आधा घंटा बाकी था और ये आधा घंटा मिनाइल ने जैसे कांटों पर चलते हुए गुजारा था। ना जाने क्यों इसे डॉक्टर का अंदाज मशकूक लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और फिर जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने एक
استزائیہ نظر مناہل پر ڈالی. آپ کا شک بالکل ٹھیک تھا آنٹی، آپ کی لڑکی نے واقعی میں آپ کی ناک کے نیچے گل کھلایا. اب آپ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ؟ بس سچ کہہ رہی ہوں آنٹی. آپ یہ دیکھیں. رپورٹ چچی کے ہاتھ میں آ گئی. وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے رپورٹ کو دیکھ رہی تھی. منال کو تانے دینا الگ بات ہے، اس پر جملے کسنا بھی بالکل الگ بات. مگر وہ کردار کی کیسی تھی یہ بات حویلی کے سبھی لوگ جانتے تھے. اس کے لیے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کنواری لڑکی جو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے کچن میں کام کرتے ہوئے پائی جاتی تھی، وہ یہ گل بھی کھلا سکتی ہے. منال پریگننٹ ہے اور وہ بھی بغیر شادی کے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ اس لڑکی سے پوچھیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور یہ بچہ کس کا ہے. منال کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو. وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. یہ جھوٹ ہے چچی، آپ جانتی ہیں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی. میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی کسی سے بات تک نہیں کی. میں تو حویلی کے لڑکوں سے بھی بات نہیں کرتی. آپ جانتی کہ میرا سارا وقت کیسے گزرتا ہے. میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. چچی نے اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا. ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ دوبارہ اس کے ٹیسٹ کر سکتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید رپورٹ غلط ہے. ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو دوبارہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، مگر یہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. میں ٹیسٹ صرف آپ کی تسلی کے لیے کر رہی ہوں اور اب کی بار اس کے ٹیسٹ خود لوں گی تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کی لڑکی کیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے. اب ڈاکٹر خود اسے اپنے ساتھ لے کر گئی. ڈاکٹر نے اس کے ٹراؤزر کو نیچے کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو مناہل کے پورے وجود میں جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی. وہ پوری طرح کپکپائی تھی. ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. تم تو ویسے گھبرا رہی ہو جیسے کوئی معصوم اور کنواری لڑکی ہو، جیسے پہلی بار کوئی ہاتھ لگا رہے. ارے اگر اتنی پاک دامن تھی تو یہ گل کیسے کھلایا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی. وہ مری مری آواز میں بولی تھی. دوبارہ سے ٹیسٹ ہو گئے تھے، دوبارہ سے رپورٹ آ گئی تھی اور رپورٹ میں وہی کچھ تھا جو پہلی رپورٹ میں لکھا تھا. چچی نے اب اس سے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا. نہ انہوں نے نرسوں کا لحاظ کیا، نہ ڈاکٹر کا اور نہ وہاں آئے ہوئے لوگوں کا. ڈاکٹر نے بہت مشکل انہیں منال سے الگ کیا تھا. کیا کریں آپ؟ یہاں پر تماشا مت لگائیں، جس کو نہیں پتا اسے بھی پتہ چل جائے گا. اسے گھر لے جائیں، وہاں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، مگر گھر سے باہر آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اگر آپ اپنے پورے خاندان کی عزت بچانا چاہتی ہیں تو. ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ. اس لڑکی کو تو ہماری عزت کی پرواہ نہیں تھی، مگر اب ہمیں تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا. وہ اسے دبوچتے ہوئے گھر لے کر گئے اور پھر بڑے کمرے میں جہاں پر سب لوگ موجود تھے منائل کو سب کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا. پوچھو اس سے کہ اس کے ساتھ منہ کالا کی ہے. اس نے یہ ماں بننے والی ہے، یہ 2 مہینے کی حاملہ ہے اور ہم لوگ اسے معصوم اور انجان لڑکی سمجھ رہے تھے. آخر کس کی وجہ سے اس نے گل کھلایا؟ سب لوگوں کو وہاں پر جیسے سانپ سونگھ گیا تھا. کتے پل تو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا اور پھر سب لوگ ایک ساتھ اس پر غصے سے دھاڑنے لگے تھے. تایا تو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے. زمین نے بامشکل انہیں روکا تھا. کیا کریں ابو؟ اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہیں؟ اس کی میں جان لے لوں گا، اس کا خون پی جاؤں گا. اگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کون تھا وہ نمک حرام؟ مناہل بتاؤ کون تھا وہ؟ مناہل کسی کی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ بھی اتنی انجان تھی جتنا کہ سب لوگ تھے. اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر قیامت ٹوٹی تو کب ٹوٹی، یہ سب ہوا تو کیسے، اور یہ ظلم کرنے والا تھا کون؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سوال اس کے سامنے ابھی پھن پھلائے کھڑا تھا. جواب اس کے پاس ہوتا تو سب لوگوں کو دیتی. سبھی لوگ نفرت سے اسے دیکھے جا رہے تھے. انداز میں کہنے لگی، اس کا رشتہ ہم لوگ شوکت چچی اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ طے کر دیتے ہیں. یہ اسی قابل ایک ملازم کے ساتھ بیائی جائے. شوکت سے ہم اصل بات چھپا لیں گے، بس یہی بتائیں گے کہ ہم اب مزید اس بوجھ کو اپنے گھر میں نہیں سنبھال سکتے. اب جب یہ اس کی بدتمیز بچوں کو سنبھالے گی، بوڑھے باپ کی خدمت کرے گی، اس گھر میں رہے گی جہاں پر 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملے گی، تب اس کا دماغ جا کر درست ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ اسی قابل ہے. اس کی شادی کسی نوکر کے ساتھ کی جائے.
सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। सानिया भी नफरत से इसे देख रही थी। नफरत के साथ साथ इसके दिल में एक अलग तरह का सुकून भी था। हमेशा मिनाइल की खूबसूरती इसे हंट करती और आज इसकी जिल्लत देखकर इसकी सारी खूबसूरती भी जैसे किसी काम की नहीं रही थी। वो एक ऐसा दाग बन चुकी थी जो बहुत बदनुमा था, जिसे करीब से देखने पर भी कराहत का एहसास हो रहा था। तभी वहां पर उबैद आया था, लंबे लंबे डग भरता हुआ। इसने सब लोगों को खासी संजीदगी से देखा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम भी आओ बेटा, तुम भी जान लो कि आखिर इस लड़की ने क्या गुल खिलाया। इस खानदान के मर्दों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पता है क्या हुआ है? इस अंदाज में अपनी रिस्ट वॉच दुरुस्त करते हुए वो बोला। चची ने इसे नोजेड सारी बात इसके कानों तक पहुंचाई। कितनी देर तक वो सुनकर होकर रह गया, फिर जब बोला तो इसकी बात सुनकर बाकी सब लोग दंग रह गए। मैं मिनायल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं इसके साथ निकाह करके इज्जत से अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। आज, अभी और इसी वक्त आप लोग निकाह की तैयारी करें। इसने धमाके से सबके सरों पर बम फोड़ा था। कितनी देर तक कोई कुछ बोल ही ना सका। सानिया की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। वो इसकी मंगेतर थी और इस पर सबसे ज्यादा हक जताती थी। और क्यों ना हक जताती? खानदान का सबसे खूबसूरत अमीर लड़का था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जो बाहर से बिजनेस की डिग्री लेकर आया था। बचपन से सानिया इसे चाहती थी। दोनों की बाहम रजामंदी के बाद इनकी मंगनी की गई थी और अब 6 महीने के बाद दोनों की शादी मतवक्को थी। और अब शादी से 6 महीने पहले वो क्या कह रहा था? वो सानिया के बजाय मिनायल से शादी करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सानिया जैसी लड़की को छोड़कर वो मिनायल जैसी लड़की का इंतखाब क्यों कर रहा था, जो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, जो मैट्रिक से आगे बढ़ी तक नहीं। इसका भला सानिया जैसे आला तालीम याफ्ता फैशनेबल मॉडर्न लड़की से क्या मुकाबला। अपना फैसला सुनाकर वो वहां से जाने लगा था जब अचानक से सानिया की बेजान जिस्म में जैसे जान पड़ गई थी। वो इसका गिरबान पकड़ने के लिए इसके पास आई थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मंगनी मेरे साथ और शादी इस कलमोही के साथ, जो एक बदकिरदार लड़की है, जिसके साथ मुंह काला किए वो इसे जानता ही नहीं। उबैद ने हाथ उठाकर इसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। सानिया किसी के बारे में कोई बात नहीं करते। सानिया तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके लिए इसके किरदार के बारे में भी कोई फैसला मत करो। अरे आप मुझे खामोश करवा रहे हैं, मुझे चुप करवा रहे हैं। यहाँ पर किस किस को खामोश करवाएंगे? सब लोग जान गए हैं कि इसके करतूत क्या हैं और आप इसके करतूतों पर पर्दा डालने के लिए खुद की कुर्बानी दे रहे हैं। मैं नहीं आपके बगैर रह सकती और आपको किसी और का होता हुआ भी नहीं देख सकती। सानिया इस वक्त बुरी तरह से जज्बाती हो गई थी। वो ये भूल गई थी कि वो खानदान के बड़ों के सामने अपनी जज्बातियात का मुजाहरा कर रही है। इसे याद था तो बस इतना कि उबैद इसके हाथ से निकल जाएगा और वो मिनाइल इसे छीन लेगी। इसे मिनाइल की जिस खूबसूरती से हमेशा डर लगता था, वो खौफ इसके सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया था। सभी ने उबैद को समझाया, से रोका, मगर वो इसकी सुने बगैर अपने दोस्त को कॉल में लाकर काजी को लाने का और निकाह का इंतजाम करने का कह चुका था। मिनाइल पर भी जैसे शादी मर की कैफियत तारी हो रही थी। इसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले तक इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो बंद गली में आ गई है। इसके पास कुछ नहीं रहा, खाली हाथ हो गई है और अब जैसे सारे जहानों की खुशियां इसके दामन में समाने को तैयार थी। अपने छोटे से दामन में कितनी खुशियां कैसे समेट पाती। उबैद जैसा शानदार शख्स, जिसके हवाले से इसने सिर्फ ख्वाब देखे थे, जिसके बारे में हमेशा ख्वाबों में सोचा था, वो सच में इसे हासिल हो जाएगा, इसका तो इसने गुमान भी नहीं किया था। दोनों का निकाह हो गया और निकाह के बाद उबैद इसका हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले आया था। मिनाइल अभी तक ख्वाबों की कैफियत में थी। उबैद ने प्यार से इसके गालों को छुआ था, फिर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब बिठा लिया। मिनाइल, जो हुआ इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। आज भी मैं तुमसे अपने माजी के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हारे माजी के हवाले से कोई सवाल नहीं करूंगा। सब भूल जाओ, मैं भी सब भूलने की कोशिश करूंगा। इसके चेहरे को प्यार से देखती हुई वो बोला तो मिनाइल इसे बस टुक टुक देखती रह गई। इसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उबैद की आंखों में अजीब सी चमक थी।
عجیب سا احساس تھا، وہ منائل سے بات تو کر رہا تھا مگر اسے نظریں بھی چرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا جو منائل کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جس سے اس نے یوں سنبھالا جیسے وہ نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ پوری رات وہ اس پر اپنی محبتیں، اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ بھلا جس انسان کو ہمیشہ وہ چھپ چھپ کر دلی دل میں پوجتی رہی، جسے دیوتا جیسے مان دیا، جسے اپنے دل میں سب سے اونچی مسند پر بٹھایا، وہ انسان اسے یوں حاصل ہو جائے گا، اس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اتنے گھنٹے سکون سے آرام کر رہی تھی، ورنہ تو اسے صرف رات کو آرام کرنا نصیب ہوتا تھا۔ آج عبید نے اسے کمرے سے نکلنے تک نہ دیا، ناشتہ بھی اس کے کمرے میں منگوایا اور پھر سارا دن اس کے ساتھ کمرے میں رہا۔ آج اس نے خاص طور پر آفس سے چھٹی کی تھی تاکہ وہ مناہل کو کمپنی دے سکے۔ 2 دن تک وہ اسے مختلف جگہوں پر گھماتا پھراتا رہا۔ وہ بہت خوش تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اور پھر جس دن عبید آفس میں گیا تو اس کے جاتے ثانیہ دندناتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی اور ساتھ ہی چچی بھی آ گئی، مہارانی بن کر کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ مہارانی بن کر بیٹھی ہو میرا بیٹا، تو نے پاگل کے جس نے تمہاری جیسی لڑکی کو اتنی عزت دے دی جتنی عزت کی تم قابل نہیں تھی۔ ثانیہ تو اسے مارنے کے لیے لپٹی تھی، میں اسے جان سے مار دوں گی، یہ ہوتی کون ہے عبید کو مجھ سے چھیننے والی؟ اس نے منائل کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ چچی پاس کھڑی جیسے تماشا دیکھ رہی تھی۔ منائل کا سانس رکنے لگا تھا۔ کیا کری ہو ثانیہ، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ چھوڑو مجھے، بہت مشکل سے اس کے منہ سے آواز نکلی۔ ثانیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل، میری محبت تم نے مجھ سے چھین لی ہے، میرے حصے کی خوشیوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہو تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے آرام سے بیٹھوں گی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس وقت کسی نے زور سے اسے بازو سے پیچھے کھینچا تھا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ ثانیہ بے یقینی سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس حویلی میں کون تھا ایسا انسان جس نے ثانیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ دیکھا تو وہاں پر عبید کھڑا تھا، غصے سے لال انگارہ لیے وہ چچی کو مناہل کو دیکھنے لگا تھا۔ امی آپ کو تو اسے روکنا چاہیے تھا نا، یہ تو پاگل ہو چکی ہے، پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر آپ اب بھی یہاں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی رہیں۔ کیوں امی؟ آخر لوگوں کو منائل سے کیا دشمنی ہے؟ تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ مجھ پر؟ ہاں یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے۔ ہاں میں نے اس کی وجہ سے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میں تمہیں صاف وارننگ دے رہا ہوں ثانیہ، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہ میں کسی کا لحاظ کروں گا، نہ میں کسی کے روکنے سے رکوں گا، تو میں تمہارے کیے کی سزا دے کر رہوں گا۔ ثانیہ غصے سے بل کھاتی وہاں سے چلی گئی۔ چچی بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی، وہ اپنے بیٹے سے بہت ناراض تھی۔ عبید نے انہیں کتنا رنج پہنچایا تھا، کیا کچھ نہیں سوچا تھا انہوں نے عبید کے لیے، ان کے لیے وہ کسی تمغے سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ خاندان کا سب سے لائق ورکر انہی کا بیٹا تھا۔ وہ سینہ چوڑا کیے چلتے تھے اور اب اسی لڑکے نے انہیں سب کی نظروں میں مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا جو لڑکی کل تک ان کی نوکرانی تھی اب اسے بہو کے روپ میں کیسے قبول کرتے؟ منائل پوری طرح سے روئی جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ عبید نے اسے دیکھا تو گہری سانس لے کر اس کے پاس آیا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عبید کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا آپ کی امی سے، مجھے لگتا ہے کہ کسی دن یہ میری جان لے لیں گے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اگر آج آپ نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عبید اسے مسلسل خود سے لگائے دلاسا دے رہا تھا، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں تو وقت پر آ گیا، پھر تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اور اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کریں گی۔ اب میں جانے سے پہلے تایا اور چاچو کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ ان سے کہیں کہ میری منائل سے فاصلے پر رہیں، اسے میرے جانے کے بعد ذرا تنگ نہ کریں، ورنہ میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور میرے ماں باپ مجھ سے اتنی محبت تو کرتے ہیں کہ مجھے گھر سے کسی قیمت پر بھی جانے نہیں دیں گے۔ وہ منائل کو بہلا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے وہ اسے کسی بچے کی طرح پیار سے پچکار رہا تھا جیسے وہ اس کی باتوں پر تو بہل جائے گی۔
آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ابھی تو آپ گئے تھے، آپ نے تو بولا تھا واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ ہاں، میں اپنی امپورٹنٹ فائل گھر پر بھول گیا تھا، وہی لینے کے لیے آیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں فائل بھول گیا تھا، تبھی تو واپس آ گیا، ورنہ میں جانے سے پہلے ابو اور تایا سے بات کر کے جاؤں گا، جانے کیا ہو جاتا۔ اچھا اب تم پریشان نہ ہو۔ اس نے زہرا کے ہاتھ میں ناہل کے لیے ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا، اور زہرا اس سے تاکید کی تھی کہ وہ دوپہر اور شام کا کھانا خود مناہل کے پاس لے کر جائے گی، مناہل کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جب وہ زہرا کو ہدایات دے رہا تھا تو زارا چچی پاس ہی کھڑی سب سن رہی تھی۔ غصے سے بے حد ابال کھاتے ہوئے انہوں نے بامشکل اس بات کو ہضم کیا تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں بھی انہیں اپنے لیے استحضاء نظر آ رہا تھا۔ بھلا جو لڑکی کل تک ان کی نوکرانی تھی، آج اس کا لاڈ کیسے ان کا بیٹا اٹھا رہا تھا۔ ان کے لیے اپنی شکست کو قبول کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ عبید نے انہیں اتنا بڑا دھچکا پہنچایا تھا کہ وہ اس دھچکے سے سنبھل نہیں پا رہی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی شکست قبول کرنے پر کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھی۔ آج وہ ثانیہ کے کمرے میں آئی، وہ سوگوار سے اپنے بیڈ پر بیٹھی، روئی روئی آنکھیں، ستا ستا سا چہرہ دیکھ کر انہیں بے حد دکھ نے گھیر لیا۔ ثانیہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ایسے تو وہ کبھی بھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ چچی، وہ تو مجھے جیسے بھول ہی چکا ہے، میں اس کی جتنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، ایسے جیسے میرے ساتھ اس کا کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ نہ ہی کوئی اتنی آسانی سے اپنی ترجیحات کیسے بدل سکتا ہے۔ اس طرح سے تم اپنا حلیہ بناؤ گی، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، تم ہمت رکھو، اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھو گی تو کبھی بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا۔ ایک کام کرو، اس سے شکوہ شکایات کرنے کے بجائے اس سے اتنا پیار دو کہ وہ اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور تمہارے پیار کا عادی ہو جائے۔ خود کو سجا سنوار کے رکھو۔ میں جتنا بھی کر لوں وہ میری طرف نہیں دیکھتا۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار مان گئی ثانیہ، میں تمہیں اتنی کمزور نہیں سمجھتی تھی۔ ارے مقابلہ کرنا سیکھو میرے بچے، اپنا حق دوسرے کے حلق سے بھی نکالنا سیکھو۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے چچی کو دیکھنے لگی۔ اگر عبید تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہو رہا تو تم ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کر دو، ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا بدظن کر دو کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پر تیار نہ ہو۔ جتنا وقت ایک دوسرے سے دور ہوں گے اتنا ہی تم اپنی منزل کے قریب پہنچو گی۔ اب بات آنے کے سمجھ میں آگئی، وہ چچی کے مزید پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر ان سے باقی کی باتیں سمجھانے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ سب ترکیبیں ثانیہ کے سمجھ میں آ گئیں اور اب وہ مسکرانے لگی تھی۔ آج وہ کتنے دن کے بعد پارلر میں گئی تھی، ہیئر کلر اور ہیئر سٹائل چینج کروایا تھا۔ فیشل کروانے سے اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ واپسی پر بوتیک سے نئے ملبوسات لے کر بھی آئی اور اب آئینے کے سامنے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ اپنا جائزہ لینے لگی۔ بلا شبہ وہ عام دنوں سے بہت ہٹ کر منفرد اور بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ جب عبید کے آنے کا وقت ہوا تو وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ اسے گھر آتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے وہ کافی صاف ستھرا ہو تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ عبید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے اپنی دوست کی طرف جانا تھا، اس سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے میری دوست کے پاس لے جاؤ، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں ثانیہ۔ ہاں، ڈرائیور سے کہو تو وہ لے جائے گا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جب ثانیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، پلیز عبید لے چلو نا، پہلے بھی تو تم میری ہر بات مانتے تھے، مجھے دوست کے گھر، شاپنگ پر ہر جگہ لے جاتے تھے جہاں میں تمہیں کہتی تھی۔ مانا کہ اب ہمارے بیچ وہ سب نہیں رہا، مگر ہم کزنز تو ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، یا پھر تم نے سارے رشتے ہی ختم کر دیے ہیں؟ اس کا خفا خفا انداز میں بولتے ہوئے عبید کو بہت اچھا لگا۔ آج وہ عام دنوں سے بہت الگ تھی، بہت منفرد اور خوبصورت۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لیا، حقیقت کو قبول کر لیا۔ ظاہری سی بات ہے، اب جب تم نے راستے جدا کر لیے تو میں نے بھی تو اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ یا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے فراق میں گھل گھل کر مر جاؤں؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ ابھی تک اس کا بازو ثانیہ کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے
اور ہنستے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں ناہل لان میں آئی تھی۔ اس نے عبید کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن لی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ عبید اس سے تیار رہنے کا کہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، جب وہ کمرے میں نہیں آیا تو وہ خود ہی باہر چل کر آ گئی، اور اب دیکھا تو عبید ثانیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ عبید نے ابھی تک مناہل کو نہیں دیکھا تھا، مگر ثانیہ نے اسے اچھے سے دیکھ لیا تھا، اور اس لیے غصہ دکھانے کے لیے عبید کے لگام کس کر باتیں کرنے لگی۔ رات گئے تک ان کی واپسی ہوئی۔ ثانیہ کو بیچ راستے میں یاد آیا کہ اسے بہت ضروری شاپنگ کرنی ہے، اور وہ دوست کے گھر چھوڑ کر شاپنگ پر چلی گئی۔ واپسی پر اس نے فرمائش کی کہ آج باہر سے کھانا کھانا ہے۔ کتنے دن ہو گئے عبید، تم نے مجھے باہر سے کھانا نہیں کھلایا۔ مانا کہ اب تم اپنی بیوی کے پیارے ہو گئے ہو، مگر تمہارا ہمارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، اور یوں اس کی باتوں کے آگے عبید ہار گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ آج اس نے مناہل کو تیار ہونے کا کہا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں ہنسی مذاق میں مصروف رہے۔ ایک اچھا سیشن گزار کر جب وہ کمرے میں آیا تو مناہل کا چہرہ سوجا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں بھی رو رہی تھیں۔ کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ تمہیں کس نے کچھ کہا تو نہیں؟ مناہل کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما تو مناہل نے ایک جھٹکے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا ہو گیا؟ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ کہاں تھے آپ؟ مناہل کے غضبناک انداز پر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہی تھا، میں کہاں تھا؟ آج آپ نے مجھے ہاسپٹل لے کر جانا تھا، مگر آپ میرے بجائے اس ثانیہ کو لے کر چلے گئے۔ کیا واپس آ رہے ہیں اس فیصلے پر جو آپ نے جلد بازی میں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شکوک و شبہات دیکھ کر عبید اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ ایک تم لڑکیاں بھی نہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے جلنے لگتی ہو۔ ارے اسے اپنی ایک دوست کی طرف جانا تھا، پھر واپسی پر دیر ہو گئی، میرے دماغ سے نکل گیا، اور تمہیں صبح لے جاؤں گا۔ صبح تو میں پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، تو اس کے بعد پھر آفس میں چلا جاؤں گا، تم اپنا منہ ٹھیک کرو۔ بہت مشکل سے اس نے مناہل کو منایا تھا۔ اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی ثانیہ کے لیے مجھے نہیں چھوڑیں گے، کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، اب میری زندگی میں خوشیاں آئی ہیں، اب جا کر سکون آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی یوں ہی رہے، میں آپ کے ساتھ خوشیوں کے سنگ جھولتی رہوں۔ اچانک یوں پل بھر میں عبید کا چہرہ بالکل تاریک سا ہو گیا تھا۔ دھواں دھواں سے انداز میں وہ اسے دیکھتا رہا۔ مناہل آخر تم سو جاؤ، بہت رات ہو گئی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مناہل سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ انسان کیسے پل پل اپنا موڈ تبدیل کر لیتا تھا۔ مناہل کبھی کبھی اس کی باتوں پر بہت حیران رہ جاتی تھی۔ اب اکثر عبید اس سے کھویا کھویا محسوس ہوتا، اپنی سوچوں میں گم۔ جب وہ اسے بلاتی تو وہ بری طرح سے چونک جاتا، باتیں کرتے کرتے وہ جیسے کھو سا جاتا۔ کیا ہو گیا عبید؟ میں آپ سے کتنی دیر ہو گئی ہے باتیں کر رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے سن ہی نہیں رہے۔ ہاں یار، وہ بس آفس کی ٹینشن ہے، اس وجہ سے۔ تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اور مناہل اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں لیٹی مووی دیکھ رہی تھی۔ یہ مووی دیکھنے کی عادت بھی اسے عبید نے ڈالی تھی۔ سارا دن تم کیا کرتے رہتی ہو؟ سو جاتی ہو، کتابیں پڑھ لیتی ہو، تو موویز دیکھ لیا کرو، اتنی اچھی موویز آتی ہیں، اس سے وقت بھی جلدی گزر جاتا ہے۔ تو یوں اسے LCD دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، ورنہ وہ تو سارا دن اتنا مصروف رہتی کہ اسے کچھ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو اپنی محبت میں مناہل کو اس قیامت کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ لوگ تو بہت مصروف ہو گئے ہیں، آپ تو ہم جیسے لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ ثانیہ کے طنز پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ثانیہ تم کب آئی؟ کچھ کہا تم نے؟ جلدی سے اس نے LCD کو بند کر دیا۔ ابھی آئی ہوں میں، یہاں تم سے بات کرنی تھی۔ ذرا میرے کمرے کی صفائی تو کر دو، مجھے لگتا ہے کہ تم کام کرنا بھول گئی ہو، اور عبید نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھا دیا۔ مناہل سے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر پھر وہ مشکل خود کو کہنے سے باز رکھی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنا کمرہ خود صاف کرتی ہوں، سارے کام خود کرتی ہوں۔ ہاں مگر میں اپنا کام نہیں کر سکتی نا؟ ثانیہ نے اس کی بات کے بیچ میں ٹوکا۔ سارے کام تم سے کرواتی تھی، اور جیسے میرے بہت سے نئے کپڑے ہیں جو مجھے کسی کو دینے ہیں، اور تمہارے علاوہ ان کپڑوں کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی تم تو میری اترن ہی پہنتی ہو، شوہر بھی میری اترت ہے، تم نے لے لیا۔ مناہل کا چہرہ اس کی بات پر یکدم سرخ ہوا۔ کیا کام ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے کی صفائی کر دو اور وارڈروب سیٹ کر دو۔
کافی دن ہو گیا نا کمرے کی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نظر نہیں آ رہی. جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تب سے تم ایک بار بھی میرے کمرے کی تفصیلی صفائی نہیں کی. آؤ دوبارہ سے اپنی اوقات میں اور میرے کمرے کو اچھی طرح صفائی کرو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں. چپ چاپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں آ گئی. کمرے کا جائزہ لیا. ثانیہ نے سچ کہا تھا، ہر چیز اتھل پھتل دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی. نہ جانے یہ لڑکی اتنی گندگی میں کیسے رہ لیتی ہے. بنتی تو نفاست پسند ہے، مگر صفائی کے نام پر وہ ایک تنکا اٹھا کر بھی نہیں دھرتی. منائل نے اس کا کمرہ آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کر دیا. سارے کمرے کی اچھی صفائی کر دی. اب وارڈروب رہ گئی تھی. وارڈروب کی صفائی کے دوران اس کے ہاتھ میں ایک شاپر آیا تھا. اس میں کیا ہے؟ لگتا ہے نئے کپڑے ہیں جو ثانیہ لے کر آئی، مگر انہیں سلوانا بھول گئی. جب منائل نے وہ شاپر کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس شاپر میں تو وہی کپڑے تھے جو اس کے غائب ہو گئے تھے. ارے یہ سفید جوڑا جو ثانیہ نے مجھے دیا تھا، یہ دوبارہ سے اس نے اپنے کمرے میں اس طرح سے چھپا کر کیوں رکھ دیا ہے؟ بھلا اپنی چیز کو اس طرح واپس لیتا ہے اور یوں چھپا کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تب اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کہیں یہ لڑکی مجھے اور عبید کو الگ کرنے کے لیے کوئی جادو ٹونے کا سہارا تو نہیں لے رہی. یقیناً یہی بات ہے، تبھی تو میرے استعمال کے کپڑے اس نے اس طرح سے چھپا کے رکھے ہیں. میں کسے یہ بات بتاؤں تو میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی. ہاں، مجھے چچی کو بتانا ہوگا، شاید وہ اس بارے میں میری کوئی مدد کر سکیں. گو کہ وہ جانتی تھی کہ چچی بھی اسے کتنا ناپسند کرتی ہیں، بلکہ وہ اسے کتنی نفرت کرتی ہیں. یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، مگر اس لمحے وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ یہ سب بولنے کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ چچی کے پاس آئی، جو کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر کھانا بنوا رہی تھی. منائل کو دیکھ کر پہلے تو چونکی، پھر ان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی. آج مہارانی نے کچن میں آنے کی زحمت کیسے گوارا کر لی؟ کچھ چاہیے مہارانی کو؟ منائل ان کے انداز پر شرمندہ سی ہو گئی. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. جی، مہارانی بولی. کیا کہنا؟ آپ کو حکم کیجیے، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں. آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تو یہاں پر رہ رہے ہیں. وہ بدستور طنزی انداز میں گویا ہوئی. ملازمہ کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکان تھی. چچی، یہ کپڑے کچھ مہینے پہلے گم ہو گئے تھے. ہاں، تو وہ سواگت نظروں سے اسے دیکھنے لگیں. اور یہ کپڑے مجھے ثانیہ کے کمرے سے ملے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ مجھے اور عبید کو الگ کرنے کے لیے مجھ پر جادو کروا رہی ہے، تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ چچی زور زور سے ہنسنے لگیں. ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مناہل ان کے ہنسنے پر شرمندہ سی ہوگی. چچی، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں. تو میں یہ خوش فہمی کیوں ہوئی کہ تمہیں عبید سے دور کرنے کے لیے ثانیہ کو جادو کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے عبید دوبارہ سے اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تم نے دیکھا نہیں، روزانہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور عبید کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کل وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس دن جذباتی پن میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی. منائل سے شادی کر لی. ثانیہ سے میں اتنا پیار کرتا تھا، اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے. اپنا وار کر کے وہ وہاں سے چلی گئی. منائل دھواں دھواں سا چہرہ لے کر اپنے کمرے میں آئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو چچی نے کہا ہے وہ سچ ہے. مگر پچھلے کچھ دنوں سے عبید کا رویہ بھی تو اس کے ساتھ عجیب سا تھا. ہر وقت وہ کھویا کھویا سا رہتا، کچھ سوچتا ہوا پایا جاتا، جیسے اس رشتے پر پچھتا آ رہا ہو. منائل نے آج بغور دیکھا تھا. اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس کا وہم نہیں، یہ حقیقت ہے. عبید کا کھویا کھویا انداز یہ ثابت کر رہا تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے، شاید وہ پریشان ہے. دوسری طرف ثانیہ بھی اپنے اور اس کے بیچ فاصلوں کو مٹاتی جا رہی تھی. ہر روز وہ اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیتی جس سے منائل کو پوری طرح سے غصہ آتا اور وہ اپنی اور عبید کی ایسی تصویریں دکھاتی، حد درجے کی غربت. دونوں مدعا کرتے کہ منائل کا خون کھول جاتا، مگر وہ اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہتی. اس کا بہت دل چاہتا کہ وہ عبید سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے.
اگر بیچ راستے میں چھوڑنا ہی تھا تو میرا ہاتھ کیوں تھاما؟ اگر مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے تو مجھے پیار کا یقین کیوں دلایا تھا؟ انہی دنوں اس کی طبیعت ایک رات خراب ہو گئی۔ عبید اسے جلدی سے ہسپتال لے کر گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے عبید کو صاف کہہ دیا کہ بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے۔ تب عبید نے اپنی بیوی کو بچانے کی درخواست کی تھی، اور پھر کئی گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ماں اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں، تب نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دھارے مار مار کر رونے لگا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد اس وقت ہسپتال کے لابی میں سجدے میں جھکے ہوئے زور زور سے رو رہا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ ماں باپ کے لیے اس کو اس حالت میں دیکھنا نہایت حیران کن تھا۔ انہوں نے تو آج تک اس کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں دیکھی تھی، اور آج وہ اس طرح سے رو رہا تھا جیسے اس کا کوئی قریبی مر گیا ہو۔ کیا ہو گیا عبید؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہے ہو؟ جس کل موہی کے لیے تم اتنی دکھی ہو رہے ہو وہ کل موہی زندہ بچ گئی ہے۔ اتنی آسانی سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ عبید نے ماں کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ بولتے بولتے ان کی زبان کو بریک لگ گئی۔ نہ جانے اس لڑکے پر کیا جادو کر دیے، زہرا بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد مناہل اور بچی کو وہ اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ کسی نے بھی کمرے میں جھانک کر ان دونوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ عبید نے اپنی بیٹی کے لیے ایک آیا کا انتظام کر دیا جو ماں اور بیٹی دونوں کا خیال رکھتی تھی۔ کتنے دن تک وہ آفس میں نہیں گیا، ہر وقت وہ اپنی بچی کے پاس رہتا۔ اکثر حویلی کوئی نہ کوئی عورت مناہل کے کانوں میں زہر پھونک دیتی۔ ارے دیکھا ایسا مرد جو کسی دوسرے مرد کی اولاد کو اس طرح سینے سے لگا کر بیٹھا ہے، اولاد بھی وہ جو حرام کی ہے، جس کے باپ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ میرا بیٹا اتنا پاگل ہے جو کسی کے گندے خون کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔ مناہل ان باتوں کو سنتی تو کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیتی۔ اب آہستہ آہستہ عبید مناہل سے کترانے لگا تھا۔ اس کا رویہ دن بدن سرد اور اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ جو وہ کبھی اس کے لیے ایک پل کی خبر رکھتا تھا اب اس سے نظریں چرانے لگا تھا۔ اب تو عالم یہ تھا کہ چچی بھی موقع غنیمت جان کر ہر بات پر تانے کستی اور جلی کٹی سناتی ہوئی کہتی کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میرا بیٹا اپنی اصل منزل کی طرف واپس لوٹنے والا ہے۔ اور اب تو ثانیہ بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے۔ وہ موقع بموقع مناہل کے سامنے آ کھڑی ہوتی اور طنزیہ مسکرا کر کہتی کہ تم نے کیا سوچا تھا، عبید ہمیشہ تمہارا بن کر رہے گا، اصل حقدار تو میں ہی ہوں، اور ہم دونوں کی شادی کا وقت اب بہت قریب آ چکے ہیں، بس اب کچھ ہی دن باقی ہے۔ مناہل ان کی باتوں سے اندر تک ہل جاتی تھی، اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگتا تھا۔ وہ اکثر عبید سے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھتی کہ آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں کیا؟ آپ واقعی مجھ سے دور ہونا چاہتے؟ کیا آپ ثانیہ کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں؟ عبید ہر بار ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لیتا اور نفی میں سر ہلا کر کہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پاگل ہو جو ایسے سوچتی ہو۔ مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت ناچ رہی ہوتی تھی۔ اس کی وہ نظریں دیکھ کر منال کا دل دہل جاتا اور ایک انجانی سی گھبراہٹ اس کے پورے وجود میں پھیل جاتی تھی۔ ایک رات سوئے ہوئے اچانک سے مناہل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ بستر پر عبید موجود نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کسی کام سے باہر گیا ہوگا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود جب وہ واپس نہ آیا تو اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال اور کوریڈور میں اندھیرا تھا۔ وہ چلتے چلتے اسی طرح بڑھ گئی جہاں سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سسکیاں لینے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ استری روم کے پاس پہنچی تو اندر سے دھیمی دھیمی سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے استری روم کا دروازہ ہلکا سا کھول دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے عبید زمین پر بیٹھا، اس نے جائے نماز بچھا رکھی تھی اور اس پر عبید بیٹھا زاروں کے طرح رو رہا تھا۔ ثانیہ اس کے پاس زمین پر بیٹھی، اس کی گود میں عبید نے اپنا سر رکھا ہوا تھا اور وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے کندھے شدت گریا سے ہل رہے تھے اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ مناہل نے جب یہ خوفناک اور ناقابل یقین منظر دیکھا تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہاں ایک لمحہ بھی نہ رک سکی۔ الٹے پاؤں بھاگتی وہ اپنے کمرے میں واپس آئی۔
اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا اور اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اب دم توڑنے والی ہیں اور عبید کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کے بعد جب اگلے دنوں گھر میں ثانیہ کے لیے رشتے آئے تو اس کی بات چیت شروع ہوئی۔ اس کے لیے اچھے اچھے رشتے ثانیہ نے سب کے سامنے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ اس سے خاندان کی سب لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف عبید کے ساتھ، ورنہ وہ پوری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ اس نے منال کے سامنے ہی فخر سے سینہ تان کر کہا، تم چاہے جتنے بھی خواب دیکھ لو، میرا اور عبید کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہم دونوں ہی اب ایک ہونے والے ہیں، اور عبید کو اپنی اس غلطی کا مکمل احساس ہو چکا ہے جو اسے تمہارے ساتھ شادی کر کے کی تھی۔ منال ایک بار پھر سے اندھیروں کی زد میں تھی۔ کیا میرا رشتہ اتنی آسانی سے عبید کے ساتھ ٹوٹ جائے گا؟ عبید کو دیکھتی تو اس کی چپ اور خاموشی منال کو اندر سے دہلا کر رکھ دیتی۔ اس دن فاطمہ اور علی کی منگنی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس وقت بڑے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ منال، عبید اور ان کی بیٹی بھی اس وقت ان کے پاس موجود تھی۔ چچی اس وقت لڑکیوں کے رشتے اور ان کے نصیبوں کی بات کر رہے تھے جب اچانک سے ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنی باتوں کا رخ منال کی طرف موڑ لیا تھا۔ انہوں نے منال کی طرف نفرت بھری نگاہ ڈالی اور اونچی آواز میں بولی، اب اس منال کو دیکھو جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا کرتوت ہے، مگر پھر بھی میرے معصوم بیٹے عبید نے اپنے دل کا ظرف دکھایا اور اس کے سر پر ہماری خاندانی عزت کی چادر ڈال دی، ورنہ ایسے لوگوں کی قسمت میں تو ٹھوکریں کھانا ہی لکھا ہوتا ہے۔ اور رہی بات اس گود میں پلنے والی بچی کی، تو اس کا تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس کا گندا اور ناپاک خون ہے اور جسے حویلی میں لا کر رکھ دیا۔ چچی کی زبان سے یہ الفاظ ابھی پورے بھی ادا نہیں ہوئے تھے کہ عبید ان کی بات پر اتنے زور سے دھارا کہ سب لوگ اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور چہرہ غصے اور ندامت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی بات کاٹ دی اور دھارتے ہوئے کہا کہ خبردار اگر آج کے بعد کسی نے بھی میری بیٹی یا میری بیوی کے بارے میں ایک بھی لفظ منہ سے نکالا، یہ کوئی گندا خون نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری اپنی اولاد ہے۔ پورا کمرہ ایک دم سنسان ہو گیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عبید کی اس للکار کا جواب دے سکے۔ عبید کانپتے ہوئے لہجے میں بولنے لگا، آپ سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ میں نے اس دن اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی اور میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی تھی، تو آج سن لیں آپ سب لوگ سچ کیا ہے۔ اس کی ہچکی بند گئی اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکتے ہوئے بولا کہ جب میں امریکہ میں تھا تو میں برے اور گندے کاموں میں پوری طرح مبتلا تھا۔ وہاں میری عیاشیاں عروج پر تھیں، لڑکیوں کے ساتھ میرے حد درجے سے تجاوز کی ہوئی دوستیاں تھیں، کوئی اصول کوئی حیا میرے لیے باقی نہیں رہی۔ اور جب میں پاکستان واپس لوٹ کر اس حویلی میں آیا تو میں نے مناہل کے اس ڈھکے چھپے اور معصوم حسن کو دیکھا جو سادگی کے باوجود پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکا، میرے اندر کا وحشی درندہ جاگ اٹھا اور میں نے اسے ہر قیمت پر پانے کی ہوس پالی۔ اس نے روتے ہوئے مزید کہا کہ وہ دن جب حویلی کے سب لوگ شادی میں باہر گئے ہوئے تھے اور مناہل اکیلی گھر کے کاموں میں مصروف تھی، میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، میں کچن میں گیا اور چپکے سے اس کے جوس کے گلاس میں تیز اثر نیند کی گولی ملا دی۔ مناہل نے ذرا سا بھی شک کیے بغیر وہ جوس پی لیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ پھر میں خود اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گیا اور اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت تار تار کر دی، اس کے پاکیزہ وجود کو اپنے گندے ہاتھوں سے میلا کر دیا اور کسی کو شک نہ ہوا، اس لیے میں جان بوجھ کر اس کے وہ سفید کپڑے اتار کر چھپا دیے اور دوسرے کپڑے پہنا دیے تاکہ اگر مناہل کو کسی قسم کا شک ہو بھی جائے تو کسی کا بھی خیال میری طرف نہ جائے۔ میں نے اپنے گناہوں کے سارے ثبوت بڑی صفائی سے مٹا دیے تھے۔ ثانیہ کے کمرے میں دیکھے تھے، مناہل نہیں جانتی تھی کہ ثانیہ اس دن عبید کے کمرے میں اس کی پرانی ڈائری اور تصویریں لینے کے لیے آئی تھی جو اس کے اور عبید کی مشترکہ تھی۔ ڈائری میں بھی اس نے ثانیہ کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور وہ سب مناہل کو جیلس کرنے کے لیے دکھانا چاہتے تھے۔ اس دن اسے کپڑے عبید کے لاکر سے ملے تھے، تب اس نے سمجھا کہ شاید عبید نے اس کی یاد میں ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کپڑے تو اس کے ان گناہ کا ثبوت تھے جو اس نے سب سے چھپا کر کیا تھا۔ عبید کا یہ اعتراف سن کر کمرے میں بیٹھے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
سب کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا، چچی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ لیکن اس سب کے بعد میرے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا جب میں نے دیکھا کہ ایک پاک دامن اور معصوم لڑکی کو میری وجہ سے اس خاندان کے تانے اور ظلم سہنے پڑ رہے ہیں، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو آپ سب نے اس پر کیچڑ اچھالا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب میری غلاظت اور میری گھٹیا حرکت کا نتیجہ تھا۔ مجھے اپنی اس گھنونی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے ایک بے قصور کی دنیا اجاڑ دی، اور اسی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اور اپنی اس اولاد کو اپنا نام دینے کے لیے میں نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا۔ یہ بچی میری خون ہے اور مناہل میری بیوی ہے، اور آج کے بعد اگر کسی نے بھی اس پر انگلی اٹھائی تو میں اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ عبید کی باتیں سنتے چچی نے غصے اور صدمے سے پاگل ہو کر آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عبید کے منہ پر دے مارا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے چیختے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ تربیت دی تھی، تم نے اپنی خاندان کی عزت کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا، تم اتنے نیچے گر گئے۔ دوسری طرف مناہل پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی تھی، اس کا پورا وجود برف پڑ چکا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی، اس کے دل کے شیشے چنا چنا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ ہائے رے میری قسمت، میں نے جس انسان کو اپنے دل کی سب سے اونچے اور پاکیزہ سنگھاسن پر بٹھایا تھا، جسے میں دیوتا کی طرح پوجا تھا، جس کی محبت کو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت سمجھا تھا، وہ انسان اندر سے اتنا چھوٹا اور گھٹیا نکلا۔ اس کا تو میں نے خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا، جس کا دامن اتنا داغدار اور سوچ اتنی میلی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک حیوان کے حوالے کر دی، اور ادھر ثانیہ کا یہ حال تھا کہ وہ غصے اور نفرت سے کانپ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو ایک ایسے انسان کے لیے اپنی جان دے رہی تھی جسے اپنے خاندان کی عزت سنبھالنی نہیں آتی، جو اپنے نفس کی آگ پر قابو نہیں رکھ سکا، جو اتنے گھٹیا پن کی حد تک گر سکتا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ میں اس گھر سے ناتا توڑ لوں۔ چنانچہ اس وقت ثانیہ نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا اور صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا، آپ لوگوں کو جہاں میرا رشتہ کرنا کر دیں۔ مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری شادی کس انسان سے ہو رہی ہے، پاس وہ ایک عزت دار انسان ہونا چاہیے۔ میں اس انسان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد ثانیہ نے اس گھر سے اپنے راستے ہمیشہ کے لیے جدا کر لیے، اور شادی کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر عبید کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ادھر حویلی کا سارا ماحول بدل چکا تھا۔ اب مناہل کے ساتھ گھر کے ہر فرد کا رویہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اسے حقیر سمجھتے تھے اب شرمندگی سے نظریں جھکا کر بات کرتے تھے۔ چچی نے خود آگے بڑھ کر مناہل کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنے پچھلے سارے رویے اور زیادتیوں پر پرمخلوص معافی مانگی اور روتی رہیں، اور عبید تو ہر وقت مناہل کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اس کی ایک پہ ایک پل معافیا مانگتا تھا، اس کی منتیں کرتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے۔ مناہل نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس کے گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ وہ ویسے اس کی خدمت کرتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن اس کے باوجود اس کا اندر کا انسان بالکل مر چکا تھا۔ اس کا دل اندر سے اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اب اس میں کسی کے لیے بھی کوئی جذبہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انسان جس پر اس نے اپنی روح تک نچھاور کر دی تھی، وہ اندر سے کس قدر بوندا اور کھوکھلا تھا۔ عبید ہر رات مناہل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سسکتا، اسے معافی مانگتا، مگر مناہل پتھر کی مورت بنی خاموشی سے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتی رہتی۔ عبید تڑپ کر کہتا، مناہل مجھ سے بات کرو، مجھے سزا دو، لیکن یوں خاموش مت رہو۔ عبید دل ہی دل میں خود سے یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ چاہے مجھے اپنی پوری زندگی کیوں نہ لگانی پڑے، میں اپنی بیوی کے دل سے اس نفرت اور دکھ کو مٹا کر رہوں گا۔ میں اسے اپنی اس قدر بے پناہ محبت دوں گا اور اس کا اتنا خیال رکھوں گا کہ وہ اپنے ماضی کے اس سارے سیاہ اندھیرے کو اور اس اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی، اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت کی ایک نئی دنیا آباد کر کے دکھاؤں گا۔